अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। इमरान खान ने एक बार फिर से अमरीकी साजिश के बयानिए पर एक नया यूटर्न ले लिया है। आपको मालूम है कि इससे पहले भी बहुत सारे यूटर्न आते रहे हैं, लेकिन इस बार खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत के खात्मे के पीछे उनकी अमरीका नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा जो हैं वो सुपर किंग थे, सब कुछ उनके हाथ में था, सारे फैसले वो लिया करते थे। लेकिन उन बयानात का क्या जो कि खान साहब इससे हटकर देते रहे हैं, उन पर भी हम करेंगे बात। 90 रोज में इलेक्शन ना होने पर तहरीक इंसाफ ने अब आइन बचाओ तहरीक जो है वो शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया है। लेकिन फिर जेल भरो तहरीक का क्या होगा? क्या वो भी साथ साथ जो है वो चलेगी या फिर उसकी जगह पर ये नई तहरीक जो है वो आई है? इसके बाद प्रोग्राम में दूसरे से हम बात करेंगे जी कि कोई नई सियासी जमात जो है वो नहीं बन रही है, नून लीग का हिस्सा ही है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं। सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है कि पीडीएम जो है वो इस बारे में गौर कर रही है कि ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए, और अगर पीडीएम हिस्सा नहीं लेती तो फिर सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर भी हम करेंगे बात। हुकूमत का मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला हो चुका है जी। IMF के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। महंगाई में पिसे अवाम पर बिजली के बाद अब गैस का बॉम्ब भी गिराने की तैयारी हो चुकी है। अवाम से फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में भी जो है वो 55 अरब रुपए वसूल करियां भी हो चुकी हैं और मुख्तलिफ अशिया पर GST को भी बढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बहुत सारी खबरें हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उन पर बात करने से पहले दो अफसोसनाक खबरें हमारे पास हैं। पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब और फिर आज सुबह ज़िया मोहिउद्दीन साहब हमसे बिछड़ गए। अदब की दुनिया का एक अहद तमाम हुआ, कहें तो गलत नहीं होगा। उर्दू ज़बान ने 4 दिन में 2 अनमोल रतन जो हैं वो खो दिए। यकीनन नाकाबिल तलाफी नुकसान है, यकीनी तौर पर बहुत ही यानी बड़ा नुकसान है, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। ख़ास तौर से अगर दोनों की बात की जाए, अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक खूबी उनकी ये थी कि वो मल्टीटास्कर आदमी थे अदब की दुनिया में। ड्रामे उन्होंने लिखे, ड्रामे उन्होंने करवाए, उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने बेपनाह काम किए, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी वजह शोहरत थी वो उनकी शायरी थी। उनकी शायरी की एक दो मिसाल अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं पेश कर दूंगा आपको। वो ना बड़े धीमे से अंदाज में, बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में दिलों को छूते हैं। उनका एक शेर है कि उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन छू के देखा तो हाथ जलने लगे। वाह, खूबसूरत। और फिर सुनिए, एक इंसान है जिंदगी जैसा और वो मेरी जिंदगी में नहीं। शेर सुनिए कि दश्ते बेआब की तरह गुजरी, जिंदगी ख्वाब की तरह गुजरी। और एक और जो उनकी बहुत बड़ी खूबी है वो ये कि एक सिन्फ है शायरी की जो 3 यानी जुमलों पर मुश्तमिल होती है। इसको हिको पता नहीं क्या क्या नाम इसको दिए जाते हैं, ख़ास तौर से सराइकी में ये बहुत मकबूल वो है। इसमें इनके एक बहुत ही खूबसूरत बात कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो ये तो हो गई उनकी बात। और वो इंसान बहुत कमाल के थे, मतलब है आप उनकी सोबत में अगर बैठ जाएं तो फिर आप ये नहीं हो सकता कि आप उससे इस्तेफादा ना करें, आप सीख के उठते थे उनके साथ। आ जाइए अब ज़रा ज़िया मोहिउद्दीन साहब के पास। वो भी मल्टीटास्कर थे, सदाकारी उन्होंने की, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े शोरा का कलाम इस अंदाज से पेश किया कि वो बस उन्हीं का हिस्सा था, ख़ास तौर से फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम। और फिर जो उन्होंने नैरेटिव के तौर पर जो सफ़र शाम, सानाए करबला, उसके बारे में अगर आप सुने तो उनके लहजे में जो ऊंच नीच है वो उससे सारी ज़िंदगी खेले हैं और लोग जो है उनकी आवाज़ सुन के सर धुनते थे। यकीनी तौर पे ये आपने सही कहा कि उर्दू ज़बान ने 4 दिन में 2 अनमोल रतन खो दिए हैं। अल्लाह ताला तमाम हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे शोरा कराम हैं, उनको ज़िंदगी दे। ये नुकसान, ये इन दोनों का गैप कोई भी फिल नहीं कर सकता। ये इनकी अपनी अपनी जगह उर्दू अदब में और ड्रामा और जो सदाकारी है उसमें है जी। अल्लाह ताला मैं यकीनन इनको बहुत अच्छे मकाम से नवाजे, यकीनन उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। मेरे ख्याल में हम अपने जो मौजू है उसकी तरफ आज आ जाते हैं। खान साहब ने एक नया यूटर्न लिया और पर्सनली आई फील कि ये आपका फेवरेट मौजू है क्योंकि आप इस पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं। एक नया यूटर्न आया और उसी बयानिए के ऊपर आया जिसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं पहले। खान साहब इस बयानिए पर इससे पहले भी बहुत सारे यूटर्न ले चुके हैं, लेकिन इस बार जो यूटर्न आया है वो ये कि साफ तौर पर बड़ा क्लियरली ये कहा गया है कि अमेरिका नहीं था मेरी हुकूमत गिराने में, यानी बैरूनी साजिश वाला बयानिया खुद ही दफन कर दिया खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा थे। देखिए बात यह है, बदकिस्मती से हम उनके यूटर्न का जिक्र करते करते तो थक गए हैं,
مگر وہ یو ٹرن لیتے لیتے نہیں تھکے ہیں ابھی تک. عجیب و غریب بات ہے یہ. اور جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ آدمی اپنی زبان سے پھر جائے, اپنا کہا ہوا جو ہے اس کو واپس لے لے, تو ایک ندامت, ایک شرمندگی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ہر انسان میں, جو ذی شعور آدمی ہے اس میں وہ آتا ہے. لیکن خان صاحب ماشاءاللہ اتنے پکے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو اس احساس کی نہ ضرورت ہے نہ ان کے قریب سے گزرا ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو, جو آپ کے اسد کیسر صاحب نے ایک غیر آئینی اقدام کیا تھا کہ جی سازش ہو گئی, امریکہ کے ساتھ مل کے غداروں نے, میر جعفروں نے, میر صادقوں نے تختہ الٹ دیا میری حکومت کا, ایکشن لیں اس کے اوپر, اور پھر مہینوں چلاتے رہے اس کے اوپر. کوئی ایک لیڈر مجھے بتا دیں پی ٹی آئی کا ورتھ نیم جس نے اس کے اوپر بیان نہ جاڑا ہو. ہمارا خط پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ ایکشن نہیں لیتی ہے. اب کیا کریں گے خان صاحب؟ خان صاحب اتنا کیٹیگوریکلی اپنی بات کو واپس لے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ امپورٹ نہیں ہوئی تھی سازش میرے خلاف, یعنی امریکہ نے نہیں کی تھی, بلکہ جناب باجوہ نے کی تھی, اور باجوہ نے ایکسپورٹ کی تھی یہ سازش. ذرا آپ ان کا آرگومنٹ دیکھیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر. مجھے پتہ نہیں ان کو شرمندگی ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے اس کے اوپر بہت شرمندگی ہے. اب دیکھیے خان صاحب کو ایک تو اس حکومت کو امپورٹڈ کہنے پہ فوری طور پہ معافی مانگ لینی چاہیے, مانگنی چاہیے نا, کیونکہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹ ہوئی نہیں تھی, یہ تو ایکسپورٹ ہوئی تھی. اب آپ ذرا اس کو چھوڑ دیجئے. پوری سیاست جو ہے پارلیمانی پی ٹی آئی کی وہ آئین شکنی کے ساتھ عبارت ہے, بھری ہوئی ہے. جو اقدامات صدر علوی نے کیے ایز پریزیڈنٹ, جو اسد کیسر نے کیے ایز سپیکر, جو قاسم سوری نے کیے ایز ڈپٹی سپیکر, جو سبطین خان نے کیے ایز سپیکر آف پنجاب اسمبلی, جو پرویز الہی صاحب نے بطور سپیکر کیے وہ سب, اور عمر چیمہ صاحب, انہوں نے جتنے اقدامات کیے یہ ساری آئین کی وائلیشن تھی. تو مجھے بتائیے کہ آرٹیکل 6 جو ہے آئین کا, یہ تو کہتے ہیں نا فلاں پر لگنا چاہیے, فلاں پر لگے گا, فلاں پر لگے گا, پہلے تو ان سب کے اوپر لگنا چاہیے. لیکن خواہش صاحب کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ آئین بچانے کے لیے بھی پھر یہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے, یہ نکل کوئی نہیں رہا, آپ تسلی رکھیں اس کے بارے میں. جیل بھرو تحریک کا نعرہ کہاں گیا؟ یہ جیل بھرو تحریک سے بچنے کے لیے, کیونکہ گرفتاری دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے نا. وہ تیار اس لیے نہیں ہے کہ بالآخر ان کو عورتوں سے حلف لینا پڑا. اب عورتیں جیل بھریں گی, ذرا خان صاحب کی عقل کا ماتم کیجئے آپ کہ وہ ان سے حلف لے رہے ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے, اپنی زندگی کے باقی سارے کام چھوڑ کے بس صرف جیلوں میں جائیں گی. اب یہ ہے وزڈم اور یعنی جو ویژن کا لیول خان صاحب کا. خواہش صاحب آدھی آبادی ہے عورتوں کی ہماری, تو جیل اگر بھرنی ہے تو عورتوں کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو آج حلف لیا ہے خان صاحب نے ان سے بھی. ہاں نہیں, وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جناب یہ نوبت آ گئی ہے کہ بندے تو جانے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں, لہذا عورتوں سے جیلیں بھریں. یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں ایک انسان کے طور پہ ایک باپ بھی ہوں, میں ایک بھائی بھی ہوں, میرے اور بھی بہت سارے رشتے ہیں خواتین سے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں, ان کی مائیں سڑکوں پر کھڑے ہو کے جس طرح کے نعرے لگتے ہیں, جس طرح کا آج کل ہو رہا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں زمان پارک کے باہر تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن دو باتیں اور عرض کرنی ہے مجھے. دیکھیے, عدالتوں نے کتنی بار, میرے خیال ہے عدالتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلانا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے. لگتا ہے مجھے یہ کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ کتنے سمن ہوئے, کتنے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, کتنی مرتبہ سپیریئر جوڈیشری نے ان کو بلایا, آجو جی بلا لیں آپ ان کو. جو ایک دفعہ گئے تھے وہ احسان کیا تھا قوم کی انہوں نے, وہ آپ کو یاد ہے کیا کیا تھا انہوں نے جب وہ جج کی عدالت میں گئے تھے زیبا چودھری کی, تو کیا کر رہے تھے. اور جو باقی کے ان کے رہنما ہیں وہ اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں کہ کانوں پر ہاتھ رکھنے کو دل کرتا ہے. فواد چودھری صاحب جب سپریم کورٹ نے خان صاحب کو سمن کیا, آپ کو یاد ہے وہ اسی جج کے توہین عدالت کے قصے میں, تو انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ خان صاحب سے معافی مانگیں. یہ جہاں لہجے ہوں, یہ جہاں گفتار ہو, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر آدمی. اچھا بخاری صاحب دیکھیں, بہت ساری چیزیں خان صاحب کہتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب ہم یہاں پر میرے خیال میں کافی حد تک اس چیز کے امیون ہو چکے ہیں. یہ جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے, ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ امریکہ سپر پاور ہے. ماضی کی باتیں چھوڑ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ اتنا ہی سمپل ہوگا, امریکہ اتنی جلدی بھول جائے گا؟ خان صاحب نے جب دلایا, جو کہہ دیا, الزام ڈال دیا, اب وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہیں, آپ بڑا دل کریں.
عائشہ امریکہ تو پتہ نہیں بھولے گا یا نہیں بھولے گا، کیونکہ امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایلیفنٹ میموری ہے اس کی، یہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. لیکن خان صاحب جلدی جلدی بھولنے کے لیے تیار ہیں اس کو، کہ میں نے جو کچھ کہا تھا گیو مائی ورڈز بیک، کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ، اور میں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا. اب وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو یقین دلایا کہ میں اینٹی امریکن ہوں، اور خان صاحب آپ کی وہ ہزاروں تقریروں کا کیا کریں جس میں آپ نے نام لے لے کے کہا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، ڈونلڈ لو کا نام لے لے کے آپ نے کہا تھا. آپ کون سی دنیا میں بستے ہیں؟ ہے کوئی آپ کو پوچھنے والا کہ خان صاحب یہ آپ تماشا کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک؟ نہیں، اب مجھے یہ بتائیے بخاری صاحب، ابھی یہ جو امریکی سازش والا بیانیہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے کیا؟ امریکہ پوری طرح سے بری الذمہ ہو چکا ہے، یا پھر جو ہے وہ جنرل باجوہ ہی تھے سارے؟ امریکہ کے اوپر الزام بھی جناب خان صاحب نے لگایا تھا، امریکہ کو بیل آؤٹ بھی جناب خان صاحب کر رہے ہیں. کر لیں جو کرنا ہے آپ نے، یعنی یس بھی میری، نو بھی میری، میں جو کہوں وہ بس ٹھیک ہے. دیکھیے بخاری صاحب، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ سپر کنگ تھے، سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن آپ کو بھی یقیناً یاد ہے، سب کو یاد ہوگا کہ خان صاحب اپنے دور حکومت میں کیا کہا کرتے تھے. میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آرمی چیف اور DGISI میرے پاس آ کے مجھے کچھ کرنے کے لیے کہیں تو میں ان کو گھر بھیج دوں گا. تو وہ صحیح کی بات یا یہ؟ نہیں، انہوں نے بھیجا گھر. جب اس وقت کے DGISI بشرا بیگم اور گوگی کی کرپشن کی فائلیں لے کے گئے خان صاحب کے پاس، تو انہوں نے ان کو واقعی گھر بھیج دیا، ان کے عہدے سے ہٹا دیا انہوں نے. یہ ٹھیک ہے، لیکن ملک کے مفاد میں نہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں نہیں، اپنے قریبی لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے. تو اب مانے کون سی سٹیٹمنٹ کو، وہ والی یا یہ والی؟ دیکھیے پھر وہی بات، خدا کے لیے خان صاحب کی جب آپ بات کریں تو یا تو آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں، یا ان کی ہر بات مانیں اور انتظار کریں کہ کب یہ مکریں گے. یہ ہے صورتحال اس وقت جو سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے 2-3-4 باتیں انہوں نے اور بڑی خوفناک کہی ہیں. انہوں نے دہشت گردی کا سارا ملبہ پاکستان کی فوج اور سیکورٹی ایجنسیز پر ڈال دیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ بلڈ اپ ہو رہا تھا تو یہ ایجنسیاں کہاں گئی ہوئی تھیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس فوج نے، جس ایجنسیوں نے 3 میجر آپریشن کیے ہوں ان کے خلاف، ایک آپریشن راہ راست جو سوات میں ہوا، آپریشن ضرب عضب جو میسو آپریشن تھا، وار آف ٹیرر کا حصہ تھا، اور آپریشن رد الفساد. ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں ذمہ دار اس دہشت گردی کے. 7 سے 8 ہزار افسروں اور جوانوں کا نذرانہ دے دیا پاکستان کی فوج نے، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، یہ سارا فتنہ آپ کا کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی ذی شعور شخص اس بات کو سن کے ان کی داد دے سکتا ہے؟ آپ مجھے خود بتائیے ایمانداری سے. تو یہ تو حال ہے خان صاحب کا، اور یہ صرف یہاں تک نہیں ہے. نہیں بخاری صاحب دیکھیں، ہم اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آنا جانا ہوا صدر مملکت کا بھی، وہاں سے بھی کچھ پیغامات بھجوائے گئے. آخر یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے، یہ کیا وہاں سے مایوس ہونے کے بعد ہو رہی ہے کہ وہاں سے کوئی جو ہے جو خان صاحب چاہتے تھے جس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے وہ نئی بات بنی، اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 2 وجوہات اس کی بنی ہے. ایک، باجوہ صاحب نے بھی خان صاحب کو بہت ایکسپوز کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ ان کی وہ 2 تقریریں جن کا میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، ایک NDU میں ہوئی تھی اور دوسری جو لاہور میں کی تھی انہوں نے، جو ایکس سروس مین کی ایسوسیشن اس سے خطاب کرتے ہوئے، اس میں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میرا نہیں خیال کہ پورے کا پورا ہم بیان بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہمیں 4 جنرلوں کو قربان کرنا پڑا ہے خان صاحب کو اقتدار میں لانے اور ان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے. یہ ان کے لفظ ہیں، میں پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بالآخر یہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں اور خود جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ان کو مزید اقتدار میں رکھنا اور رہنے دینا واز ناٹ ان فیور آف پاکستان. اور خود بھی ان کی جتنی بھی حرکتیں ہیں اور حرکات ہیں اس کا اگر آپ ریکلیکٹ کریں ان کو، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں نے کچھ بیان تو آپ کو کر دیا پہلے، جو ان کے سارے سٹالورٹس ہیں انہوں نے کس طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں پھر وہی یو ٹرن، ہم ادھر سے گھومتے ہیں ادھر آتے ہیں تو ایک نیا یو ٹرن کھڑا ہوتا ہے. اب جیل بھرو تحریک کے بارے میں خان صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں 2 ہفتے میں ٹھیک ہونے والا ہوں،
اور 2 ہفتے کے بعد میں گرفتاری پیش کر کے جیل بھرو تحریک کا آغاز کروں گا. سنا تھا آپ نے یا نہیں جی سنا تھا؟ بالکل سنا تھا. میں وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ دعویٰ اپنی جگہ پہ قائم ہی ہے. نہیں بالکل قائم نہیں ہے. اس کا نعم البدل ہم نے تلاش کر لیا ہے. اس کے اوپر آج کل ہم غور کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل یا پرسوں تک وہ اناؤنس کر دیں گے کہ ہم جیل بھرو تحریک کو ابھی ملتوی کر رہے ہیں اور اب ہم آئین بچاؤ تحریک شروع کرنے والے ہیں. بھائی جیلوں میں جانا، جیلوں میں نا، یہ ہارڈ کور سیاسی ورکروں کا کام ہے. تو ان کا تو دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہیں، جتنے ورکرز ان کے پاس ہے، کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اس وقت نہیں ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے نا، سب کچھ دعووں سے نہیں ہوتا. میں نے کہا نا کہ آج ایز اے پرسن میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ خواتین سے حلف لے رہے ہیں کہ وہ جیلیں بھریں گی، مجھے یہ لگا کہ ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ. اور یہ بھی ہم نے سنا اندرونی بات کہ بہت سے لوگوں نے انکار کیا اس سے، اور ان کی پارٹی کے کچھ لیڈران ایسے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس آپشن پر مت جائیں. ایک پیرلل تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی گئی. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی، نون لیگ میں اختلافات کی خبریں آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. پھر کچھ اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے شاید ان چیزوں کو اور ہوا ملنے لگتی ہے. لیکن بہت کلیئرلی شاہد حقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی نئی پارٹی نہیں بن رہی، وہ نون لیگ کا حصہ جو ہے وہ رہیں گے. بخاری صاحب، یہ جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبسٹنس اس کے اندر ہے یا پھر ایسے ہی جو ہے یہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں سبسٹنس ہے اور اس کی ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کھل کے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ مریم نواز ایک نئے یعنی اختیار کے ساتھ واپس آئی ہیں. وہ سینئر نائب صدر بھی بن گئی ہیں، وہ چیف آرگنائزر بھی بن گئی ہیں پارٹی کی. تو کچھ باتیں کھل کے ہونے لگی ہیں. مثال کے طور پہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کبھی کھل کے اس طرح سے بات نہیں کی تھی جس طرح اب ہم سن رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے نثار چودھری صاحب کی کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا، پارٹی کی لیڈرشپ سے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو ہر طرح سے حاضر ہوں، لیکن میں ان کی دختر نیک اختر صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. یہی بات بہت ڈیسنٹ انداز میں شاہد حقان عباسی صاحب نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، میرا کمفرٹ لیول جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور مریم نواز کو اگر پارٹی کا صدر بنا دیتے ہیں یہ تو پھر میرے لیے کام کرنا مشکل ہوگا. میرے خیال سے لاجیکلی ان کی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ سینئر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس اس طرح کی ریزرویشنز ہوتی ہیں ضرور. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے اسے اپروچ کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہونے والا ہے. میرے خیال سے اس کے لیے چونکہ یہ بہت سینئر ٹیئر ہے پارٹی کا. ابھی آپ نے حال ہی میں سنا جو مہتاب عباسی صاحب ہیں، مہتاب احمد عباسی صاحب، وہ بھی سینئر نائب صدر ہیں یعنی کے پی کے، ان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے وائس آف ڈسینٹ ہم نے سنی ہے. وہ بھی پارٹی کی پالیسیوں پر ہی تنقید کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا اور پیچھے چلیں، مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے بھی پارٹی کی پالیسی کے اوپر ہی تنقید کی تھی. ان کو بھی کافی نشانہ بنایا گیا ہے تنقید کا. یہ تو بخاری صاحب یہ ان اے وے اچھی بات نہیں ہے کہ پارٹی میں اتنا فریڈم ہے کہ آپ پارٹی کی پالیسیز کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. ان اے وے تو اٹس گڈ یہ، لیکن اگر اس کو اسی طرح سے لیا جائے، تنقید کرنا ایک اچھا فعل ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا، اس کو سننا، یہ اس سے بھی اچھا اقدام ہے. کیا ایسا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھا، کیونکہ شاہد حقان عباسی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو لیڈر مانتا ہوں. یقیناً مریم صاحبہ جن ٹائٹلز کے ساتھ واپس آئی ہیں، جن عہدوں پر ان کو ڈیزگنیشن جو دیا گیا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی دیا گیا ہے. تو شاہد حقان عباسی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں کس قسم کے؟ کیونکہ یہ تو ریت ہے، دستور ہے، یقیناً نئی جنریشن نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے، کہ کس قسم کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہے اس کے، وہ یہ مانتے ہیں کہ شاید اور پارٹی میں لوگ ہیں، یا موروثیت کو ہوا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا تحفظات؟ میرے خیال سے جو تنقید ہوتی ہے مسلم لیگ نون پر وہ یہی ہے کہ یہ موروثیت پہ بلیو کرتی ہے. کبھی بڑا بھائی وزیر اعظم ہے تو چھوٹا بھائی چیف منسٹر ہے، کبھی باپ وزیر اعظم ہے تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہے. اور اب آنے والے وقتوں میں جس طرح کی پروجیکشن ہے، اگر بیٹی وزیر اعظم بنے گی تو نیچے کون بنے گا؟ میں اب بالکل اس حد تک تو ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یس،
پارٹی میں اور بھی لیڈرز ہوتے ہیں, پارٹی میں اور بھی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ نے شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا تھا, اس موقع کو اس نے ابیوز نہیں کیا. اس نے نہ صرف یہ کہ پارٹی کے ساتھ اپنی لائلٹی برقرار رکھی, بلکہ نواز شریف صاحب کو کوئی ایسا اقدام انہوں نے نہیں کیا, کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس پر پارٹی کی ٹاپ قیادت کو کوئی اعتراض ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو اختلافات کے بہت سارے مرحلے آنے والے ہیں. اچھا دیکھیں نا, یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, کچھ اور اہم نام بھی ہیں آپ کے؟ جی, جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر پی ڈی ایم تقسیم ہے. اچھا. پیپلز پارٹی الیکشن میں جانا چاہتی ہے, پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں جانا چاہتی. مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج بڑی تنقید کی ہے خان صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ نہ کھیلوں گا اور نہ کھیلنے دوں گا کی پالیسی جو ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لیڈر کا, لیکن ایک جو بیان آیا ہے مریم اورنگزیب کا, اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن گالی اگلے دن معافی, یہ عمرانی سیاست کا طرح امتیاز رہا ہے. وہ چاہے امریکہ ہو, عدالت ہو یا ادارے ہوں, وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے, وہ مجھے تو اس کے اوپر غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ سارے ادارے یہ گالیاں بھی سن رہے ہیں, یہ تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ بقول غالب کتنے شیریں ہیں تیرے لب, گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا. یعنی یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. یہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے اور اب دوبارہ میں اس کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں. اچھا بخاری صاحب, یہ اگر یہ مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, آپ نے کہا کہ ابھی تو ڈویژن موجود ہے, اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں لڑنا الیکشن ضمنی, تو پھر سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, یا پھر اس الیکشن کی کیا اہمیت جو ہے وہ رہ جائے؟ میرے خیال سے اس طرح کے بیانات دو وجہ سے دیے جا رہے ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ بیان دینے والوں کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگست 2023 سے پہلے نہیں ہونے. اچھا. لہذا جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے خدشات موجود ہیں کہ جو کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد, یہ بھی شاید تھوڑا سا سٹریچ ہو کے اور وہی جو عام انتخابات کی تاریخ ہے اس طرف جائیں گے. آج ایک اچھی بات جو ہم نے سنی, جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم تو آئے ہی الیکشن کرانے ہیں, اگر آپ ہمیں 15 دن کا نوٹس دیں گے ہم 15 دن میں الیکشن کرا دیں گے. تو وہ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیا کہ بھائی جس دن الیکشن کمیشن کہے گا کہ انتخابات کرا دو, ہم آئے ہی جس مقصد کے لیے وہ پورا کر کے ہم کر چلے جائیں گے. تو یہ ایک آسان بات ہے. تو کوئی ایسا نہیں لگا مجھے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی خواہش ہے کہ ہم ذرا دیر تک یہاں رہیں, ایسا نہیں ہے. ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے پنجاب. یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ, اور پچھلے الیکشنوں میں انہوں نے جو پچھلے 2 دہائیوں میں ہوئے ہیں ثابت بھی کیا ہے. لیکن یہ ایروجن ہوئی ہے, بہت زیادہ ایروجن ہوئی ہے 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب یہاں نہیں رہے, وہ باہر جا کے بیٹھ گئے, اور انہیں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا باہر بیٹھے ہوئے. تو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کبھی سرفیس ہی نہیں کی یہاں. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے. لہٰذا ہماری جماعتیں جو ہیں وہ پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں. نون لیگ کا مطلب نواز شریف ہے, پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے, پیپلز پارٹی کا مطلب آصف زرداری ہے. تو یہ جو کلٹ ہے ایک طرح کا ہماری سیاست میں, یہ بھی بہت سے پرابلمز کو جنم دیتا ہے. لہٰذا اس سب کچھ کے باوجود میرے خیال سے الیکٹرل پروسیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تمام مین سٹریم پارٹیز کو یہ چاہیے کہ الیکشن کے لیے اتفاق کر جائیں. جو بات خان صاحب کو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 90 روز میں اگر نہیں ہوتے تو سراسر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرٹیکل 6 کے گلٹی ہوں گے, آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا. لیکن دیکھیں ایک بات ہے, الیکشن کمیشن یقینی طور پر گورنرز کو لکھے گا, اور لکھا بھی ہے, میں نے سنا ہے کہ جی آپ یہ الیکشن کرائیں 90 دنوں میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ گورنر جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبے کی صورتحال کا ایک منظرنامہ پیش کریں گے انہیں, کہ دیکھیے یہ ہماری سب سے بڑی بات تو یہ کہ ڈیجیٹل سروے, ڈیجیٹل سینسس جو ہے اس کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مطالبہ رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا کہ جی جو سینسز ہے اس کے اوپر الیکشن کرائیں آپ. اگر آپ کو یاد ہو کراچی میں بھی یہ قصیہ بنا رہا اور یہاں بھی, تو ایک تو یہ عمل جاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معروضی حالات ہیں, خاص طور سے اکانومی کے حالات, ایک طرف تلوار لٹک رہی ہے, آئی ایم ایف کسی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے, حکومت جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس کا تذکرہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے, کہ عوام کی چیخیں تو نکلنی ہے. یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, تو خیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی وقت بھی اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جو
دہشت گردی ہے اس ملک میں، اور جو جس طرح سے اس کو اب پھر سے رواج مل رہا ہے، جس طرح سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ بھی واقعات یقیناً ایک ہو رہے بہت بڑی وجہ ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں جی۔ آئی ایم ایف کی ڈیل یقیناً ابھی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا پلاننگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے، کیا ہو رہا ہے، مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوگا، بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت نے منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا، اور منی بجٹ کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کنفرم ہو جائے گی۔ لیکن بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے اثرات ہیں، کہ جس طریقے سے عوام کو کے حوالے سے پلان کیے جا رہے ہیں، حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، یہ عوام سوال کر رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ کیونکہ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو اور قسم کے مسائل ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے تو عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بام گر جائے گا۔ دیکھیے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آخر کار اس حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اچھا، یہ بات آج سے 5 مہینے پہلے مفتیٰ اسماعیل نے کہی تھی کہ بھائی مان لیں ان کی شرائط، تاکہ جلدی سے اس کے اوپر عمل کر کے ہم نکلیں اس سے۔ آپ نے نہیں مانی، آپ نے انتظار کیا اسحاق ڈار صاحب کے تشریف لانے کا واپس، انہوں نے اس کو اکانومی کو اپنی طرح سے دیکھا۔ الٹیمیٹلی جو کچھ ہمیں ڈکٹیٹ کرایا ہے آئی ایم ایف نے، ہم نے اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس قوم کے ساتھ ہونے والی ہے اس کا تھوڑی سی جھلکیں میں آپ کو چند یعنی 5 مہینے اور ہم نے ضائع کیے نا اس میں، ہم نے ٹائم وقت ضائع کر دیا۔ ہم نے مفتیٰ اسماعیل کی بات مان لی ہوتی تو شاید صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہوتی۔ دیکھیے، ابھی تو آپ نے کہا نا کہ آرڈیننس لا رہے ہیں منی بجٹ۔ منی بجٹ از اے بز ورڈ، یہ جہاں سنائی دے تو سمجھ لیں کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سن کیا رہے ہیں جی کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آ گیا ہوں واپس، اور میں دیکھ لوں گا جہنم میں جائے آئی ایم ایف، اگر کام اس کے بغیر بھی چلانا پڑا تو چلا لیں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی ہم گٹے گوٹے دبا کے نیچے بیٹھ گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم ایسی تعویلات لے کے آئیں گے کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی۔ ہونے کیا والا ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا ہوشربا اضافہ ہونے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ پیٹرول اگر 60 سے 90 روپے لیٹر بڑھ جائے تو آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، اچھا، کیونکہ 35 2 دفعہ بڑھا کے 70 کیا تو ریکارڈ ہم قائم کر چکے ہیں نا۔ اینی وے، اب میں آپ کو ذرا مختصراً، بہت تفصیل میرے پاس موجود ہے لیکن میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، جو شرائط ہیں اس کی، اس سے کیا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور سبسڈی کو ختم کرنے کا پلان منظور کر لیا ہے، یعنی جو ریلیف آپ دے رہے تھے پہلے وہ بھی واپس ہوگا، اور ایک خوفناک کام جو اس میں ہونے والا ہے کہ جو سیلاب کے دوران جو خوفناک سیلاب آیا تھا اس میں جو آپ نے ریلیف دیا تھا لوگوں کو بجلی کے بلوں میں، وہ بھی آپ واپس لے رہے ہیں۔ یہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سنا ہے۔ نہیں تو ویسے ایک عام آدمی کا سوال ہے بخاری صاحب، اس بار گرمیوں میں بلز جو ہیں وہ کیا ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آگے 6 فگرز بتانے لگا ہوں آپ کو۔ پلان کے تحت جون تک گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7 روپے فی یونٹ مہنگی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، یعنی جو بل آتا ہے اس سے 50% زیادہ تو آوے ہی آوے۔ اس کے بعد جناب جون 2023 تک بجلی صارفین سے تقریباً 250 ارب روپے ریکور کیے جائیں گے۔ جو پچھلے مہینے گزر گئے ہیں اس کے بھی آپ نے جرمانے، یعنی اس کے بھی جو اضافے ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں۔ اچھا، وہ بھی پے کرنے ہیں آپ نے۔ تو اگر جو پچھلے مہینے آپ کو کم بل آئے تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس کے علاوہ پلان کے تحت 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ سرچارج بھی لگے گا۔ ہم آپ کو سانس ہی نہیں لینے دیں گے، سانس سے بند کریں گے۔ دیکھیے، یہ تو نہیں ہوگا نا، عمران خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا کہ یہ قوم، یہ جو حکومت ہے یہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے جائے گی، ڈیفالٹ کے دہانے پر ہم آج کھڑے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئی، اگر دوستوں نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو سمجھیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں۔ یہ تو اس طرح کی سچویشن آپ بیان کریں نا کہ مجھے لٹرلی وہ والی میں امیجن کرنا شروع ہو گیا کہ پیچھے آگ اور آگے گڑا، ایسا ہی ہے۔ آپ جانا کدھر ہے؟ بالکل ایسے، کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہے، جو آپ اتنے نعرے لگا رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں گے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں ڈرایا کہ جی یہ سری لنکا بن جائے گا، عمران خان صاحب نے بتایا ہمیں کہ یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، سب منظرنامہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اس حکومت کی پالیسیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے جس سے یہ امید پیدا ہو جائے۔ ڈالر کی قیمت جتنی فلکچویٹ کر رہی ہے اور جس رفتار سے روپے کی قدر گھٹ رہی ہے، یہ سارے خوفناک منظرنامے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری جو تجارت ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے،
ہمارے کنٹینر جہازوں کے آ کے کھڑے ہوئے ہیں بندرگاہ کے اوپر، اور ان کو چھڑوانے کے لیے ہمارے ہاں ایل سی کھلنے کا عمل جو ہے وہ سب زیرو لیول پہ پہنچا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو یہ جا کر کیا کہیں گے اور کس منہ سے جائیں گے؟ کیا صرف یہی ان کے پاس کہنے کے لیے ہوگا کہ ہاں جی ہم آئی ایم ایف کے ڈیل میں جا کے ہم نے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ وہ کہیں گے ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں، ہم بل نہیں دے پا رہے۔ اگر تو آپ میری سانس بند کر کے اور مجھے یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس ٹرمینالوجی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ فلاں کے دور میں اتنے کا ڈالر تھا، اتنے کا پٹرول کا لیٹر تھا، اتنے کی دوائیاں تھی، اتنے کا آٹا تھا، اتنے کی چینی تھی۔ الٹیمیٹلی تو نقصان ہوا پھر بھائی، تو اور کون سے لفظ میں ادا کروں جس سے آپ کو یہ یقین آئے کہ میں پیٹ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ نقصان نہیں، تباہی۔ نقصان چھوٹا لفظ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں قیمت ادا کرنی پڑے گی اس حکومت کو اتنی زیادہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ پہلے بائی الیکشنز میں دیکھ لیں اب کیا بھرکس نکلا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ تو خان صاحب کو ہوگا پھر۔ تو بھائی قصور کس کا ہے؟ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ قصور ان کا ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، قصور ان 13 جماعتوں کا ہے جو اس پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور کوئی ایفیکٹو میئر ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بخاری صاحب ایک افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ خمیازہ تو پھر عوام کو ایونچولی بھگتنا پڑا ہے، قصور جس کا بھی ہے۔ بھائی یہ ہمیشہ یہی ہوا۔ خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اب آ کے کینسر کا علاج کروں گا، تکلیف بڑی ہوگی لیکن ٹائم لگے گا تھوڑا۔ اب یہ دوسری حکومت پی ڈی ایم کی آ گئی، ابھی ان کے پاس کیا منطق ہے؟ یہ بھی خمیازہ تو ایونچولی عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، عوام نے نا ہمیشہ سیاسی لیڈروں کے دعووں پہ اور اعلانات پہ یقین کیا ہے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے ان کی۔ اس غلطی کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہمارے ملک میں سے لوور مڈل کلاس ایلیمینیٹ ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں اب یا غریب سے غریب تر ہے یا امیر سے امیر تر ہے، مڈل کلاس بھی گئی، مڈل کلاس بھی آلموسٹ فنشڈ ہے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو اور لیڈران کو نظر آ رہی ہو کہ صورتحال بہت گمبھیر ہے، وہاں صرف نعروں سے، وعدوں سے کام نہیں چلایا جا سکتا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ڈرایا تھا اس حکومت کو بھی، یہ جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم، ان کو بھی، کہ دیکھیں اس وقت سے ڈریں۔ اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی سری لنکا میں ہوا، یہ ہم نے دیکھا حال ہی میں، ہمارے اپنے ملک میں ہو چکا ہے یہ، جب بجلی کی قیمتیں انتہا سے بڑھ گئی تھی اور لوڈ شیڈنگ آسمان کو چھونے لگی تھی، تو آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے گریڈ اسٹیشنوں کو آگ لگائی تھی، واپڈا کے دفتر جلا دیے تھے، یاد ہے نا آپ کو وہ سارا کچھ۔ میں آج اس پروگرام کی وساطت سے جناب چیف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو جو پارٹی کی لیڈر ہیں، اور خود نواز شریف صاحب کو جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وارن کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے فی الفول ہنگامی اور انقلابی اقدامات وار فوٹنگ پر نہ کیے تو اتنی ہیوی قیمت آپ چکائیں گے آنے والے الیکشن میں۔ بھائی صاحب مختصر، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، آپشن دیکھیں، آپشن یہ ہے کہ آپ یہ اللے تللے کرنے کی بجائے سب سے پہلے تو جو غریب آدمی ہے اس کے ریلیف کا سوچیں۔ صحیح۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو درگزر کر کے آپ غریب آدمی کو وہ بیسک ریلیف پہنچا سکتے ہیں جس سے کم از کم وہ سانس تو لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 600% تو اضافہ ہو رہا ہے دوائیوں کی قیمتوں میں، غریب جائے تو جائے کہاں؟ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ عوام کو یقیناً جو ہے وہ ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور عوام کو واقعی اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر سانس بھی لینا مشکل ہوگا تو پھر کس طریقے سے کوئی بات عوام کو سمجھائی جا سکتی ہے، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔